वालेकुम क्लास 8। आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 98 खोल लीजिए। उस पे चैप्टर है हमारी कहावतें। यूँ तो सारे जानदार अपनी अपनी बोलियाँ बोलते हैं, लेकिन बामाने लफ्ज़ों में बात करना इंसान ही का हिस्सा है। इसलिए इंसान को हैवाने नातिक कहा जाता है। नुत्क के मायने बोल और नातिक बोलने वाला। इंसान लफ्ज़ों और जुमलों में से भी काम लेता है, इशारों कनाइयों का सहारा भी लेता है। उंगली, गर्दन या सर की जंबिश, आँखें, तेवर सभी मतलब अदा करने में काम आते हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव भी मायने रखता है। गर्ज बात को अदा करने के बहुत से ढंग हैं, यानी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, हम अपने हम इशारों के ज़रिए भी बात करते हैं। अब कोई अगर हमसे कोई सवाल करता है तो हम अपना गर्दन को हिलाकर मतलब सर हिलाकर हम उसको हाँ या नहीं का जवाब देते हैं। अगर कोई ऐसी बात कर देता है कि हमें बुरा लगा तो हम आंखें चढ़ा लेते हैं, उसे तेवर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हम करते हैं बात करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। आवाज़ का उतार चढ़ाव भी मायने रखता है। कभी हमें गुस्सा आता है तो हम चीख भी पड़ते हैं। कभी हम किसी को समझाने के लिए बहुत प्यार से, बहुत नरमी से बात कर रहे होते हैं, तो ये आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। गर्ज बात को अदा करने के बहुत से लगे, बहुत से तरीके हैं। जिस्मानी हरकत, इशारे, उछल कूद वगैरह तो हैवान भी करते हैं। लफ्ज़ों में बात करना आदमी ही से मखसूस है। बात को मौसर तरीके से अदा करने का एक तरीका कहावत या मसल का इस्तेमाल भी है, जिसे ज़रबुल मसल कहते हैं। ठीक है, इन मसलों या कहावतों में बड़े गुर की बातें, ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ और एक तरह की शायरी भी मिलती है। ज़रबुल मसल वो किसी इंसान लोगों के मतलब ज़िंदगी के जो भी तजुर्बात से गुज़रे हैं उसका निचोड़ होता है। ठीक है, उसमें बहुत ही ठोस किस्म की और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सबक आमोज़ बात उसमें मौजूद है। ठीक है, इसमें शायरी भी मिलती है। उसके अलावा यानी नाजुक या लतीफ़ बात। मसल के जमा अमसला भी आती है। ठीक है, मसल की जमा अमसला है, जैसे सिला की जमा असलहा। ठीक है, और इसके मायने हैं हथियार। अच्छा, अब हम कुछ ज़रबुल अमसाल देख लेते हैं। आँखों पर पलकों का क्या बोझ। जब कोई एहसान या भलाई या सलूक का शुक्रिया अदा करे या शर्मिंदगी महसूस करे तो इसका दिल रखने के लिए इस तरह कहते हैं, जैसे तुम तो हमारे अपने हो, हमारे साथ रहो तो क्या हुआ। आँखों पर भी कहीं पलकों का बोझ होता है, या आँखों पर पलकों का क्या बोझ, यानी कि किसी की कोई अपनी किसी चीज़ से बहुत शर्मिंदा हो गया है, या किसी के एहसान की या भलाई का शुक्रिया अदा करना हो, तो हम ये ज़रबुल मसल इस्तेमाल करते हैं। आप काज महाकाज। अपने काम अपने आप ही करना चाहिए, दूसरों का मोहताज नहीं होना चाहिए। ये कहावत नसीहत के तौर पर कहते हैं, या अपने काम करते वक्त दूसरे को ज़हमत से बचाने के लिए। महा के मायने बड़ा, जैसे महाराज, महाबाप। ठीक है, ये ज़रबुल मसल तब इस्तेमाल होती है जब या तो हम किसी को मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आए कि लाएँ आप मुझे दे दें, हम कर देते हैं, तो हम ये वाली ज़रबुल मसल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या किसी को नसीहत के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा है अपना, तो हम उसको ये ज़रबुल मसल इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं। आँख पानी का क्या मेल। दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग या दो चीज़ें जो एक दूसरे की ज़िद हों, एक साथ जमा नहीं हो सकती। ठीक है, यूँ भी कहते हैं कि आँख और फूंस का क्या मेल। एक जगह आँख के पानी से बुझ जाने का ज़िक्र है, दूसरी जगह फूंस के आँख से भस्म हो जाने का। अच्छा, क्या है कि यहाँ हम ये ज़रबुल मसल उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग, जैसे एक बहुत ही सादा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही खुश अखलाक है, और एक बहुत ही ज़्यादा बद अखलाक है और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, तो इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, तो हम इस ज़रबुल मसल से उनकी तशरीह कर सकते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बचती। झगड़े की तह में देखिए तो अक्सर दोनों फरीकों का कुछ ना कुछ कसूर निकलेगा।
ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کے جو ہے اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے قصور دونوں طرف سے ہے، دونوں فریقوں کی طرف سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے مسٹیک ہوئی ہے تو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیا جائے تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جو ہے ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہم اس کو جو ہے اس کے ساتھ برا نہ کریں تو لازمی سی بات ہے کہ جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے برا کر رہا ہے اور ہم بھی اس کو اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں تو جو ہے جھگڑا تو لازمی ہے، تو لہٰذا ہم یہ والی جو ہے ضرب المثل اس وقت استعمال کریں گے۔ بڑا بول آگے آتا ہے، شیخ ہورے کو آخر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، یوں بھی کہتے ہیں کہ بڑے بول کا سر نیچا۔ اچھا، یہ والا جو ہے ضرب المثل ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی جو ہے اپنی بہت بڑائیاں مار رہا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اس وقت جو ہے یہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جو ہے ایکسٹرا آرڈنری بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے اپنی بڑائیاں مار رہا ہوتا ہے، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اسے جو ہے اپنی اسی بول پر جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ بھینس کے آگے بین بجانا، ناقدروں سے قدردانی کی توقع کرنا، نہ کہ سچ مچ بھینس کے آگے باجا لے کر بیٹھ جانا، اس طرح کی بات کو مجاز کا پیرایہ کہتے ہیں۔ مجازی معنی لفظی معنی سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اچھا، کیا بھینس کے آگے بین بجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کے آگے واقعی میں جو ہے باجا لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے سامنے بجانے لگیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی قدر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ اسی سے جو ہے ہمیشہ جو ہے توقع رکھو کہ وہی آپ کو جو ہے سب کچھ کر کے دے گا، تو اس کا مطلب یہ ضرب المثل اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، کہ جو آپ کو جو ہے کوئی امپورٹنس دے ہی نہیں رہا اور پھر آپ اسی سے ہی جو ہے توقع رکھو، تو اس وقت یہ آپ ضرب المثل استعمال کریں گے۔ پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی طبیعت، مزاج، صلاحیت دوسرے سے قدرتی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ ہر انسان، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کسی ایک کی برائی یا کسی ایک کو دیکھ کر پورے گروہ یا قوم کو ویسا ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایک جو ہے برا ہے تو ہمیں جو ہے اس کے باقی گروپ کو بھی جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس گروپ کے تو سارے ہی ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ آدمی انتر، کوئی پیرا کوئی کنکر، انتر کے معنی مختلف کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی جو ہے ضرب المثل استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ کو ابھی فی الحال میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، کہ اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایک برا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ پورا گروپ برا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک جو ہے آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھو کہ ہمیں اس پورے گروپ کے جو ہے لوگوں سے جو ہے الگ ہو جانا چاہیے کہ وہ پورا گروپ ایسا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے، لوہے کو ڈھالنے کے لیے پہلے تپا کر پگھلایا یا نرم کیا جاتا ہے، پھر ٹھنڈے اوزاروں کے ذریعے سے کاٹا یا ڈھالا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نرا جوشیلا پن ٹھیک نہیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچی ہوئی تدبیر کام آتی ہے۔ بعض لوگ ناحق طیش میں آ کر نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے کہ لوہا جو ہے جب اس کو کسی شیپ میں لے کر آنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو اچھے سے تپا کر اس کو پگھلا کر نرم کیا جاتا ہے، پھر اسے جس طریقے سے جس سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے پھر اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کو کیا جاتا ہے۔ تو اس ضرب المثل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پہلے جو ہے معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیجیے، اس کے بعد کوئی جو ہے سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھائیے۔ غصے میں آ کر جو ہے کوئی بھی اٹھایا ہوا اسٹیپ جو ہے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا مرغا نہ ہوگا تو سویرا بھی نہ ہوگا؟ کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ مرغا صبح کو اذان دیتا ہے تو اس کو صبح کے ہونے کا سبب نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، یہاں جو ہے اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کو جو ہے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے اہمیت نہ دیں۔ چنے چابو یا نفیری بجا لو، ایک وقت میں ایک ہی کام اچھے طرح انجام دیا جا سکتا ہے۔
اچھا جی، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک وقت میں ایک کام کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ سوتا سوتے کو نہیں جگا سکتا، جو خود غافل یا بھٹکا ہوا ہے وہ دوسرے کو نہیں سدھار سکتا۔ یعنی کہ جو خود برا ہے، جو خود جو ہے اپنے جو ہے ٹریک پہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو بھی جو ہے کبھی نہیں سدھار سکتا۔ شیر کی پیٹھ پر کاٹھی کسنا، سرکش آدمی کو رام کرنے کی کوشش کرنا جس کا قابو میں آنا محال ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا انسان جس کو جو ہے قابو میں لانا بہت مشکل ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ ضرب المثل استعمال کی ہے۔ لکھتم کے آگے بکتم کیا چیز ہے؟ زبانی بات یا دعویٰ لکھی ہوئی بات کے سامنے اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن شریف میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپس میں کوئی معاہدہ کرو تو اسے لکھ لو، اور جو لکھنا نہ جانتے ہوں تو کسی سے لکھوا لیں اور گواہ بنا لیں تاکہ اختلاف یا جھگڑے کا امکان نہ رہے۔ اچھا، سورہ بقرہ میں جو ہے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہے کہ اگر آپ کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اسے یا تو لکھ لیا جائے، اور اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو کسی سے لکھوا لیا جائے، کسی کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کوئی آپس میں جو ہے جھگڑے کا امکان نہ رہے۔ تو یہ والی جو ہے ضرب المثل اسی جو ہے لحاظ سے استعمال ہوتی ہے۔ سفیدی پر سیاہی چڑھنا، بات پکی ہو جانا، کسی بات کا تحریر میں آ جانا۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے: کھلے گا خط کے لکھنے سے میرا حال اور بھیدی پر، سیاہی چڑھ گئی اے نامہ بر اب تو سفیدی پر۔ کسی بات کا جو ہے کنفرم ہو جانا کہ یہ بات جو ہے 100% ٹرو ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم یہ والی ضرب المثل کا استعمال کرتے ہیں۔ جب زبان زندگی میں ہر طرف سب کاموں کے لیے استعمال ہو تو خوب پھلتی پھولتی ہے، اپنی قوم کی ذہنی صلاحیتوں اور تجربات سے پورا فائدہ اٹھاتی اور ان کی عکاسی کرتی ہے، ورنہ ٹھٹر کر رہ جاتی ہے۔ ہماری زبان کے الفاظ کا سرمایہ محاورات اور کہاوتیں اس زمانے کی یادگار ہیں جب کہ یہ آزاد تھی، اس کے پر بندھے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ اب ہم نے اپنے اوپر انگریزی زبان کو مسلط کر لیا ہے۔ انگریزی بڑی اہم زبان ہے، ضرور اچھی طرح سیکھنی چاہیے، لیکن یہ ہماری زبان نہیں بن سکتی۔ دیکھیے سر سید احمد خان نے جو ہمارے قوم میں جدید تعلیمی تحریک کے بانی تھے، اب سے 125 برس پہلے کیا سچی بات کہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سر سید احمد خان نے کہا تھا، انگریز قوم نے جو اس قدر ترقی کی ہے وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمام علوم و فنون اسی زبان میں ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں۔ اگر انگریزی زبان میں تمام علوم و فنون نہ ہوتے بلکہ لیٹن یا گریک میں یا فارسی عربی میں ہوتے تو تمام انگریز ایسے ہی جاہل اور بے علم اور ناخواندہ ہوتے جیسے کہ بد نصیبی سے ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی اردو زبان کے اوپر جو ہے انگریزی زبان کو بھی مسلط کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اردو زبان سے زیادہ ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں انگریزی زبان کو۔ ٹھیک ہے، جبکہ انگریز جو ہیں انہوں نے جو ہے ہمیشہ اپنی زبان کو ہی ہر چیز پر فوقیت دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج ترقی کر رہے ہیں، اور آئندہ کو بھی جب تک کہ تمام علوم و فنون ہماری زبان میں نہ ہوں گے ہم جاہل اور نالائق ہی رہیں گے اور کبھی عام تربیت نہ ہوگی۔